नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान इस्लामिक मीडिया की जानिब से, मेरी टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दरूद पाक की, कि दरूद पाक की अहमियत क्या है। वैसे तो तमाम लोग दरूद पाक की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम लोग इसे उस तरह से पढ़ते नहीं हैं। आज मैं थोड़ा सा उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जिन लोगों के ऊपर कर्ज़ है। पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स पे 3000 दिनार कर्ज़ की रकम थी। तो जो शख्स लेने वाला था वो ये चाहता था कि ये जो है ये मुझे जल्द अज जल्द मिल जाए। खैर, उसने इस्लामिक कवानीन के मुताबिक कुछ टाइम दिया, फिर कुछ टाइम दिया, और फिर उसके बाद काजी की अदालत में ये मुकदमा ले गया। काजी की अदालत में जब ये मुकदमा पहुंचा तो काजी ने कहा, जी आपके पास 30 दिन का टाइम है। अब वो शख्स, हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारे पास आखिरी जो सिलसिला होता है वो ये होता है कि अब कोई नहीं, अब अल्लाह के पास ही जाते हैं। पहले हम इधर पर मारते हैं, उधर पर मारते हैं, इससे मांग लें, उससे मांग लें, उसके पास चले जाएं, फिर कोई नहीं तो फिर हमें अल्लाह याद आ जाते हैं। अब उसने अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी, तो उसने कहा अब और कोई सिलसिला तो बचा नहीं, दरूद पाक पढ़ता हूँ। कोई इसी तरह 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन गुजरे हैं कि उसने 27वां जब दिन आया है, 27वें दिन उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनाई दी। 27वें दिन आवाज़ सुनाई दी कि जा तेरा कर्ज़ जो है वो अदा हो जाएगा। किस वजह से? दरूद पाक पढ़ने की वजह से। अब वो तो सुबह बड़ा खुश हो गया कि हैं काजी की अदालत में जाना है और मेरा कर्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि काजी की अदालत में तो मैं चला जाऊंगा, कर्ज़ अदा किस तरह होगा। 28वें दिन वो फिर सो गया। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहने लगे कि अली बिन ईसा के पास जाओ, वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाओ और जाके कहो कि वो आपका कर्ज़ अदा करे। 28वां दिन गुजर गया। अब दिन में सोचने लगा कि बस वज़ीर के पास जाऊंगा, फिर सोचने लगा कि चला तो जाऊं, वहाँ दलील क्या दूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा है। वो किस तरह मानेगा कि भाई तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये दलील दी है। अब हुआ ये कि 30वां दिन आ गया। 30वें दिन उसने ये किया कि जब ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, 29वां दिन गुजर गया, 30वीं रात थी, सुबह काजी के यहाँ पेश होना था। तो उसने ये कहा कि मैं क्या दलील दूंगा जाके। अब ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा कि हजूर बेशक मेरा कर्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन मैं अली बिन ईसा को जाकर कहूँगा क्या? कोई ऐसी दलील दे दें जो मैं उसे बता सकूँ। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अली बिन ईसा को कहना कि फ़जर की नमाज के बाद आप 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं, और जब 5000 पढ़ते हैं तो इस दौरान आप किसी से बात नहीं करते। और ये बात अल्लाह को मालूम है या अली बिन ईसा को मालूम है? वो शख्स झूमता हुआ अली बिन ईसा के दरबार में दाखिल हुआ, और जब उसकी बारी आई तो अली बिन ईसा को अपना वाक़या सुनाया कि इस तरह मैंने 3000 कर्ज़ा देना है, और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके दरबार अक़दस में भेजा है कि जाएं अली बिन ईसा को मेरा ये पैगाम दें। तो उन्होंने कहा दलील क्या है? तो उस शख्स ने कहा दलील ये है कि आप फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं और आप किसी से बात नहीं करते इस दौरान, और ये बात अल्लाह को पता है या अली बिन ईसा को पता है? तो उसने कहा ये बिल्कुल सही दलील है, वाकई भी ऐसा ही होता है। तो वो गए और उसे 3000 दिनार दिए
کہنے لگے یہ 3000 دینار ہیں تیرے قرض کے، اور 3000 دینار دیے کہ اس سے تم اپنا گزر بسر کرنا، اور 3000 دینار اسے کاروبار کے لیے دیے، اور کہا کہ آئندہ کبھی زندگی میں تجھے کوئی کام ہو تو علی بن عیسیٰ کے پاس آنا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب 3000 کی ضرورت تھی، 9000 مل گئے۔ اس زمانے میں 3000 دینار ایک بہت بڑی رقم تھی قرض میں۔ اب وہ 9000 دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اب سب وہاں اس کو سزا کے لیے تیار پا رہے تھے۔ قاضی نے بھی سوچا تھا کہ جہاں اتنے عرصہ اس نے قرض نہیں دیا، عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی شخص کو ٹائم دیتے ہیں تو قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی، منت سماجت ہو رہی ہوتی، معافی تڑلے ہو رہتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کرا دیا تھا۔ تو بندہ گیا، قاضی کی عدالت لگی، اس نے کہا جی یہ 3000 دینار قرض واپسی دے رہا ہوں۔ تو قاضی نے کہا کہ اتنی بڑی رقم تھی، اس کا ارینج ہونا بڑا مشکل تھا، یہ کیسے تو نے ادا کی؟ تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا 30 دن کا وہ مکمل واقعہ، خواب، علی بن عیسیٰ کی حقیقت بھرے عدالت میں قاضی کے سامنے بتائی۔ یہ سنتے ہی قاضی صاحب اپنے چیمبر میں گئے اور وہاں سے 3000 دینار لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ 3000 دینار میری طرف سے ہیں، یہ جس شخص کا آپ نے قرضہ دینا ہے اسے آپ دے دیں۔ اب 12000 دینار ہو چکے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ آپ واپس لے لیں۔ کہنے لگے نہیں، سارا ثواب جو ہے وہ علی بن عیسیٰ کو نہیں ملنا چاہیے، اب حضور کا پیغام ہے تو یہ میری طرف سے ہیں۔ اب یہ ماجرا وہ شخص بھی دیکھ رہا تھا جس نے قرضہ دیا تھا۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ علی بن عیسیٰ نے اتنی مدد کر دی، پھر قاضی صاحب نے مدد فرما دی، تو شخص نے کہا جی اب یہ سارا ثواب جو ہے علی بن عیسیٰ اور قاضی صاحب تو نہیں لیں گے، نہ ہی کاپی پینسل، میں 3000 دینار اسے معاف کرتا ہوں۔ اس شخص نے 3000 دینار معاف کر دیے۔ اب 3000 دینار جو قاضی صاحب نے دیے تھے وہ واپس کرنے لگے قاضی صاحب کو، تو قاضی صاحب نے کہا نہیں، یہ اب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے دیے ہیں تو میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، سمپلی پیغام یہ ہے کہ درود پاک کی اہمیت ہم لوگوں نے یا تو نماز میں پڑھتے ہیں، پہلے تو ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، یا تو نماز میں پڑھتے ہیں، یا یہی ہے کہ جب ہم پریشان ہو جائیں یا ہماری کوئی چیز گم ہو جائے، مطلب ہم نے اس کو کمپلسری نہیں کیا ہوا۔ درود پاک چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، پنجتن پاک پر درود و سلام بھی۔ پنجتن پاک بہت بڑی ہستیاں ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے لوگ ہیں یہ پنجتن پاک ہیں، اور ان کے صدقے کا یہ پوری دنیا کھا رہی ہے۔ شہادت کے مقام ان کے پاس، محنت کے مقام ان کے پاس، عزت کے مقام ان کے پاس، دولت کے انبار ہونے کے باوجود دولت کا ناجائز استعمال نہ کیا ان لوگوں نے۔ دولت ان کی محتاج تھی، آج ہم دولت کے محتاج ہیں، دولت ان کی محتاج تھی، ہوائیں ان کی محتاج تھیں، پہاڑ زمین ان کی محتاج تھی۔ پنجتن کا جو سلسلہ ہے یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، اور جو لوگ پنجتن کے انکاری ہیں، میری نظر میں اسلام سے وہ لوگ عاری ہیں اور خارج ہیں، کیونکہ پنجتن ہی اسلام کا ستون ہے، پنجتن نہیں تو کچھ نہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو مانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو یہ وہ عام باتیں ہیں جو تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو معلوم ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ ان باتوں پر بالکل بھی عمل پیرا نہیں ہیں۔ نماز پوچھ لیں تو ہاں جی آج 2 پڑھی ہیں، اور کافی سارے تو حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بولتے ہیں کہ ہاں جی جمعہ پڑھا تھا ہم نے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے نماز کی ادائیگی جو ہے نیو جنریشن کے لیے خاص میرا پیغام ہے کہ نماز پڑھیں۔ بوڑھے لوگ تو آپ کو مساجد میں نظر آ ہی جائیں گے، لیکن آپ کیوں بوڑھا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ یقین جانیے کہ ایک سانس کی گارنٹی نہیں ہے،
اتنے بڑے بڑے ہم لوگوں نے دعوے کر لیے ہیں کہ گھر بنا لیں گے، گاڑی لے لیں گے، فلانی جگہ چلے جائیں گے. آج ہم حلال حرام نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. خوددارا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. حلال کھلائیں گے کبھی آپ کا بچہ نافرمان نہیں ہوگا، کبھی آپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کرے گا، کبھی آپ کو برا نہیں کہے گا، آپ کے رتبے بڑھائے گا بلکہ، اور وہ ایسے درجے پہ فائز ہوگا کہ آپ کو اپنی حلال کمائی پہ فخر ہوگا. تو کوشش کریں کہ 10 روپے حرام کے لینے سے اچھا ہے 2 روپے کی مزدوری کر لیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ 10 روپے سے کیا آپ کے 2 روپے 20 روپے ہوں گے. نہیں ہے تو یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھ لیں. اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن دنیا کی حرص و حوث میں ایسے ہم لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے آگے جانے کے لیے، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے، فرقہ واریت میں پڑھ کے نہیں اس کو برا کہنا ہے، نہیں وہ غلط تھا، نہیں فلانا عالم اچھا نہیں تھا، اس نے اس طرح کہہ دیا اس طرح. میرے بھائی یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. وہ جو رب ہے نا وہ سب ہے، اور اس کی اطاعت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پنجتن پاک کی اطاعت کریں، تمام اولیاء انبیاء بزرگان دین کا عزت کریں، رسپیکٹ کریں. اور آج ایک اور چیز بتاؤں گا، ٹیکنیکل چیز ہے. ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ جتنی آپ لوگوں کو عزت دیں گے، اب چاہے وہ پی این ہے یا وہ پی ایم ہے، جب ہم پی ایم کو یا اپنے سے چھوٹے کو عزت دیں گے، آپ نوٹ کر لیں، آپ جب اپنے سے چھوٹے کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی عزت جب بنتی ہے نا تو آپ کو بہت ساری عزت ملتی ہے، اور جب بہت ساری عزت ملتی ہے تو اللہ کی اس میں رضا شامل ہوتی ہے. پھر دنیا میں آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم نے عزت دیں گے تو عزت ملے گی. آج ہم لوگ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ دشمن بنے ہوئے ہیں، خون کے رشتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ختم کر دیے ہیں. آج نہ وہ پہلے جیسی عیدیں ہیں، نہ وہ پہلے جیسے رمضان شریف ہیں. رمضان شریف اسی طرح سے چلا آ رہا ہے، لیکن وہ محبت میں جو کمی ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بغض رکھتے ہیں، انتقام لینے کی بات کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، پیار، محبت، اخلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ اخلاق کے جو دائرے ہیں نا، جب ہم کسی سے آپ کہہ کے بات کریں گے تو وہ بھی آگے سے جی کہے گا. جب ہم کسی کو تو کہیں گے تو وہ کہے گا تم. جب ہم کسی کو اوئے کہیں گے تو وہ کہے گا کون. آج آپ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے تو وہ آپ کو اپنے سے کمتر سمجھے گا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. آج ہم کس چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ ہم کسی کو کیوں کالا کہتے ہیں، کسی کو کیوں گورا کہتے ہیں؟ میرے بھائی یہ جو چہرہ ہے نا یہ میرے رب نے بنایا ہے، تو خدارا لوگوں میں نقص نکالنا چھوڑ دیں. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اسٹیٹس، آج کل ایک نئی چیز آئی ہے جی، اسٹیٹس، ہمارا اسٹینڈرڈ، ہمارا اسٹیٹس. کون سے اسٹیٹس کی بات کرتے ہو؟ اگر اسٹیٹس کی بات کرتے ہو تو تمام لوگ ایک گندے قطرے کی پیدائش ہیں. اگر اپنی اسٹیٹس کی بات کرتے ہو تو وہ جو فقیر پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ایک گندے قطرے سے پیدا ہو رہا ہے، اور کوئی امیر پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک گندے قطرے سے پیدا ہو رہا ہے. کبھی سوچا ہے کہ ہماری اوقات ہے کیا؟ ارے بھائی، ہماری اوقات صرف یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں. ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم ان کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، ان کی وجہ سے آج دین میں ہمارا کوئی مقام ہے. ورنہ اگر اوقات کی بات کریں تو اوقات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ ہم سب کی اوقات کیا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، کوئی بھی ہے. لیکن میرے بھائی، صرف ایک تحمل، عدم برداشت جو ہم لوگوں کے اندر ختم ہو چکی ہے نا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. درگزر کے معاملات اختیار کریں. درگزر میں کیا ہوگا؟ کوئی شخص آپ کو گالی دے دے گا تو وہ گالی آپ کو لگ نہیں جائے گی میرے بھائی. آپ اسے بولیں کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا. اگر یہ بھی نہیں بولتے تو آپ چپ کر کے گزر جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا کچھ صحابہ کے ساتھ، تو کچھ عورتیں لڑ رہی تھیں تو ایک عورت گالیاں دے رہی تھی یا غلط لفظ استعمال کر رہی تھی. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دوسری عورت نے بھی اس طرح کرنا شروع کر دیا تو آپ وہاں سے چل پڑے. تو صحابہ نے فرمایا حضور یہ کیا واقعہ تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جو گالیاں نہیں دے رہی تھی یا غلط لفظ استعمال نہیں کر رہی تھی اس پر رحمت برس رہی تھی، کیونکہ وہ غلط الفاظ سننے کے باوجود برداشت کر رہی تھی. لیکن جب اس نے بھی یہ سلسلہ کیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسنے لگی
برائی آنے لگی، تو جب وہاں پر رحمت ختم ہو گئی تو میرا وہاں پر رکنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، تو میں وہاں سے چل پڑا۔ اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، تو وہاں 2 قبروں پر آپ نے فرمایا ان پر عذاب آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور یہ کس طرح عذاب آ رہا ہے؟ کہنے لگے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کے گھر خراب کرتا تھا، منافقت کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا۔ تو میرے بھائی کوشش کریں گھر بنائیں۔ آج ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، 10 لوگ ہیں، 10 کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ خدا را اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اپنے والدین کو ٹائم دیں، اپنے عزیز اقارب کو ٹائم دیں۔ لاک ڈاؤن کا اتنا بڑا مرحلہ، اتنا سخت مرحلہ ہم لوگوں نے گزارا ہے، کوئی حالات نہیں ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، کچھ بھی کریں، اور کچھ نہیں تو گھر سے ذرا ایک پانی کی بوتل لے کے نکل پڑا کریں، کسی غریب کو ٹھنڈا پانی پلانا بھی صدقہ جاریہ کے معاملات ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جن کو میں بتا سکتا ہوں۔ قرآن پاک کی آپ سن لیں کہ آئے دن ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ جی 1 رکوع پڑھنے سے آپ کے سال میں 2 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں۔ خدا را ان جاہلین سے بچیے، قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں اور سال کے 365 دن ہیں۔ خود سوچیں کہ 365 دن بھی اگر روزانہ 1 رکوع پڑھیں تو پورا قرآن بھی ختم نہیں ہوتا۔ جو لوگ میسج کر رہے ہیں وہ بیسیکلی جاہل ہیں کہ 540 رکوع ہیں اور 365 دن ہیں، تو 2 قرآن کیسے ختم ہوں گے؟ تو میرے بھائی 4.25 سپارے پڑھنے سے سال میں 2 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ نیو جنریشن کے بچے مسجد نہیں جاتے، مسجد کے دروازے پہ کہتے ہیں یار تو چل میں آ رہا ہوں۔ تو میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیں، میں نماز کا لازمی ذکر کرتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں، نماز فرض ہے اور قرض ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے؟ یہ ہماری کوئی ایسی بدی ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا نہیں ہونے دے رہی ہوتی، ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو خدا کے لیے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، خدا را نماز کی پابندی شروع کریں گے تو قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے، درود پاک بھی آپ 5 ٹائم پڑھ لیں گے، چلیں ویسے نہیں پڑھتے نماز میں پڑھ لیں گے۔ آپ خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر نماز قرآن سب سے اہم چیز ہے، اخلاق بھی اہم ہے تمام مکتبہ فکر میں، ٹھیک ہے؟ ان 3 چیزوں کو فالو کریں، میری گارنٹی ہے آپ کو لائف میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ پھر آپ سخی بھی بن جاتے ہیں، اچھے بھی بن جاتے ہیں، نیک بھی بن جاتے ہیں۔ اسلام کی 2 خصلتیں ہیں، نمبر 1 اپنے اور پرائے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ ایک دن آپ سلام کریں گے، 2 دن آپ سلام کریں گے، 3 دن آپ سلام کریں گے، 4 دن آپ سلام کریں گے، 5 دن آپ سلام کریں گے، 6 دن وہ بندہ پوچھ ہی لے گا یار آپ کس کے بیٹے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ کھانا کسی کو کھلائیں گے تو کھانا ہم کسی کو نہیں کھلا سکتے، یہ اللہ پاک توفیق دیتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اپنے اور پرائے کو سلام کرنا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو کوشش کیا کریں، کچھ نہ کچھ لے کر جایا کریں، اپنے ہمسائے کا خیال کریں، اپنے عزیز اقارب کا خیال کریں، اپنے والدین کا خیال کریں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں، دوستوں کا خیال کریں، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کا خیال کریں، اور ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مال و مال کیا ہے، ہم لوگ غریب لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگوں نے ایک عجیب سلسلہ بنا لیا جی ہم غریب ہیں، آنکھ ناک کان پاؤں پورے جسم ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں۔ پوچھو جا کر کبھی ان لوگوں سے جن کی آنکھ نہیں ہے، جن کے کان نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو خدا را میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرو، اور اپنے حق میں، ہمارے حق میں دعا کرو۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ چینل ہے قرآنک اسلامک میڈیا، اسے سبسکرائب کریں، اسے فالو کریں، اسے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن مل جائیں، اور اسے شیئر بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔